आज जो वाक़या आप देखने वाले हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब से ज़मीन और आसमान बने हैं कभी किसी आँख ने ये बात नहीं देखी कि बैकवा दुनिया के तमाम बड़े आदमों से बकसरत ममालिक और कौमें मुख्तलिफ ज़ुबानों में एक शख्स के हाथ पर बैत कर रहे हों और वो शख्स हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम का अदना ग़ुलाम हो। ये वो कैफियत बात है जो तारीख़ आलम में पहली दफ़ा नुमा हो रही है और आइंदा हमेशा ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग खुशनसीब हैं जो इस आलमी बैत में शमूलियत के लिए यहाँ मौजूद हैं, और वो भी खुशनसीब हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में टेलीविज़न के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए इसे देख के सुन रहे हैं और साथ वो शमूलियत की सआदत पा रहे हैं। आलमी बैत के मुतालिक मैं सिर्फ मुख्तसर ये बताऊँगा कि जब खुदा ताला ने मेरे दिल में ये तहरीक डाली, उस वक्त बैत करने वालों की तादाद अभी दसियों हज़ार, चंद हज़ार, 10 से 20,000 या इससे कुछ ज़्यादा होगी, और साल का बहुत थोड़ा अरसा बाकी था। इस थोड़े अरसे में मुझे ये फिक्र पैदा हुई कि मैंने तो जमात से तवक्को रखी है कि वो साल में कम से कम 1 लाख बैतें करवाएंगे, तो ये थोड़े से अरसे में कैसे होगा। तब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये एक तहरीक उतारी और पूरा नक्शा मेरे सामने आया कि तमाम दुनिया की जमातों को ना सिर्फ तहरीक की जाए कि एक आलमी बैत में शमूलियत के लिए तैयार हों, बल्कि वो टारगेट भी उनको दे दिए जाएँ। फलां जमात के लिए इतना टारगेट है, वो टारगेट बहुत बढ़ा कर रखने पड़े, और दिल में खौफ था कि इतने बड़े टारगेट जो ज़ाहिरी लिहाज से बिल्कुल गैर हकीकी हैं, जहाँ गुज़श्ता ऐसी बात जगह भी थी जहाँ गुज़श्ता 10 साल में 100 बैतें भी नहीं हुई थी और टारगेट 5,000 दिया गया था, तो ख्याल था कि कैसे पूरा होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने दिल को तक़वियत दी और सहारा दिया और गोया ये यकीन दिलाया कि ये मैंने तहरीक चलाई है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, तुम देखो और इंतज़ार करो। उस अरसे में एक और वाक़या ये हुआ कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक तहरीर मेरे सामने आई, जिसमें आपने फरमाया कि अब तक इस आजिज़ के हाथ पर 4 लाख नफूस बैत कर चुके हैं। और उससे चंद दिन पहले मुझे खदीजा नज़ीर साहिबा ने, जो बैत का आलमी रिकॉर्ड रखती हैं, उन्होंने बताया कि आपकी हिजरत के बाद से जब से मैंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, अब तक 2.5 लाख बैतें हो चुकी हैं। इस 250,000 मार्क पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। तो मैंने कहा अगर 1.5 लाख और मिल जाएं तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ ये मुशाबहत की सआदत नसीब हो जाएगी। इस वक्त तक मैं कह सकता हूँ 4 लाख बैतें से हिजरत के चंद सालों ही में हो गई हैं। इस पर फिर टारगेट को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ा। फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह मियाँ से जब मांग ही रहे हैं तो लाख पे क्यों रहें, 1.5 लाख पे क्यों रहें, चलिए 2 लाख मांगते हैं। तो टारगेट 1.5 लाख के लिए दुआएं 2 लाख की शुरू कर दी। अब सूरत हाल ये है कि खुदा के फजल से आज सारे आलम में इस आजिज़ के हाथ पर 2,04,308 अफराद बैत करेंगे। अफराद से मुराद वो हैं जो पहली मर्तबा या पहली मर्तबा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं या पहली मर्तबा जमात अहमदिया मुस्लिमा के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। इसके अलावा लखों खा वो हैं जो पहले से अहमदी हैं और आज इस अजीम तारीख़ी मौके पर तजदीद बैत की सआदत पाएंगे। बस तक़वा के साथ दुआएं करते हुए इस बैत में शामिल हों
خدا کرے کہ بعد میں عظیم تر اور بہت بڑی بڑی عالمگیر بیتوں پر منتج ہو، ہر سال یہ سلسلہ بڑھتا اور پھولتا اور پھیلتا چلا جائے، یہاں تک کہ تمام دنیا اسلام کے امن کی آغوش میں آ جائے۔ اس وقت تک جو صورتحال ظاہر ہوئی ہے وہ تعداد بیتوں کے علاوہ یہ ہے کہ 84 ممالک سے نئے بیعت کرنے والے شامل ہو رہے ہیں، 115 قومیں اس بیعت میں شامل ہو رہی ہیں، اور احمدیت کے قیام کو 104 سال گزرے ہیں، اس لیے فی سال ایک قوم سے زائد آج اس چند مہینے کی کوششوں خدا کے فضل کے نتیجے میں احمدیت میں شامل ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جن کا تذکرہ خلاصتاً کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب میں آخر پر ایک ایسی پیشگوئی کا ذکر کرتا ہوں جو آج بڑی شان کے ساتھ پوری ہوگی۔ رسولوں کے اعمال باب 2 آیت 1 تا 12 میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت مسیح کے حواریوں پر روح القدس نازل ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ مختلف بولیاں بولنے لگے جو اس سے پہلے ان کو نہیں آتی تھیں، اور وہ بولیاں لوگ سننے اور سمجھنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ جہاں تک میں نے تاریخ پر نظر ڈالی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ کوئی کشفی واقعہ ہے، اور مسیح اول کے دور میں نہیں بلکہ مسیح ثانی کے دور میں یہ واقعہ رونما ہونا تھا۔ تاریخی شہادت پیش کرنا تو عیسائیوں کا کام ہے، لیکن یہ شہادت جو ہم واقعاتی شہادت پیش کر رہے ہیں یہ تمام دنیا کے سامنے کھل کر ظاہر ہو رہی ہے، اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر یہ پیشگوئی تھی یا کشف تھا تو آج بڑی شان کے ساتھ یہ کشف دنیا کے سامنے حقیقت بن کے رونما ہو رہا ہے۔ وہ الفاظ چند جو میں نے چنے ہیں وہ یہ ہیں: وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں؟ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ بس ہم گھبرا کر یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، ہاں دشمن ضرور گھبرا کر یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ حقیقت میں دیکھیں وقت تھوڑا ہے، وقت ہوا یہ چاہتا ہے کہ جس صدی میں ہم داخل ہوئے ہیں اس صدی میں کثرت کے ساتھ اسلام کے پھیلانے کے جو انتظامات ازل سے مقدر تھے وہ رونما ہو رہے ہیں، اور ان کے پھل ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم انہیں چکھیں گے اور ان کی روحانی لذت سے فیض یاب ہوں گے۔ بس اس دعا میں شمولیت کے وقت بھی دعائیں کرتے رہیں، اس کے بعد بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بڑھاتا اور پھیلاتا اور تمام عالم پر محیط کرتا چلا جائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جن احباب نے اس کوشش میں حصہ لیا ہے خدا کے فضلوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ، وہ یہ عہد کریں آج کہ ہم آئندہ سال اس سے دگنا پھل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ عہد کریں اور جن کی بیعتیں لی گئی ہیں ان کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ تم اس سال کے اندر نشو و نما، روحانی نشو و نما کے جلوے دکھاؤ، اور اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم تم میں سے ہر ایک 2 ضرور ہو جائے۔ تو یہ ایک زائد ہوگا اس کوشش سے جو خدمت کرنے والے اس سال دوبارہ شروع کریں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، آنے والوں کی تربیت بے حد ضروری ہے۔
تربیت کے فقدان کے نتیجے میں آئندہ بڑے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں اور دین بگڑ سکتے ہیں اور وحدت تفرقے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہم نے امت واحدہ بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے عہد کر رکھے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کل عالم میں پھیلانے کے نتیجے میں ساری دنیا کو امت واحدہ بنانے کا عہد کر بیٹھے ہیں۔ بس اس عہد کو پورا کرنے کے لیے محض زبانی تبلیغ ضروری نہیں یا نیک اعمال کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ضروری نہیں، بلکہ زبانی تبلیغ کو تربیتی نصاح میں تبدیل کرنا اور نیک اعمال کو نیک تربیت میں کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے جو عالمی بیعت کے بعد بغیر انتظار کے فوراً شروع ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں تمام ملکوں کے امراء جن کو خدا تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ ان کے ہاں سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، وہ فوری طور پر اپنی مجالس عاملہ کی میٹنگز بلائیں، اپنے ہاں جو صاحب الرائے نیک لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں اور ایک ٹھوس منصوبہ بنائیں جس کے نتیجے میں یہ بہت مشکل اور وسیع کام آسان ہو جائے۔ اگر منصوبہ بندی صحیح کی جائے اور تقویٰ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تو ہر مشکل کام سمٹ کر آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے 3 مہینے میں آپ کو ٹھوس تربیت کے لیے اس رنگ میں دیتا ہوں کہ ان 3 مہینوں میں ہر علاقے، ہر جگہ کے لیے جہاں سے کثرت سے بیعتیں ہوئی ہیں، مربی تیار کریں جو مقامی طور پر آپ سے تربیت حاصل کر کے دین کو ان میں راسخ کریں، اور یہ سلسلہ ہر سال اسی طرح ہوا کرے۔ ہر جلسے کے بعد پہلے 3 مہینے تربیتی کورسز کے لیے وقف کیے جائیں اور مربی پیدا کیے جائیں جو تربیت کا کام سنبھال لیں۔ پھر آپ لوگ اگلے سال کی تیاری شروع کریں، یعنی بیعتیں کروانے کی۔ اس سلسلے میں منصوبہ باندھیں، نئی قوموں پر نظر رکھیں، وہ ملک کے حصے نگاہ کے نیچے رکھیں جہاں اب تک احمدیت نفوذ نہیں پا سکی، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں خلاء ہیں، ان خلاؤں کو بھرنے کے لیے تدبیریں کریں۔ لیکن سب سے اہم تدبیر، سب سے زیادہ مؤثر تدبیر، سب سے زیادہ پاکیزہ تدبیر جو نیک اور دائمی پھل عطا کرتی ہے، وہ دعا کی تدبیر ہے۔ دعائیں کریں اور انکسار اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں۔ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے یہ محض اس کا فضل ہے، ہماری کوششیں بھی خدا ہی کے فضل کے نتیجے میں ہیں۔ یہ تدبیر جو ذہن میں آئی یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے القاء ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارا کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنا پاکیزہ نقطہ بیان فرمایا ہے جب کہتے ہیں سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ بس یہ دعا بھی اسی کی عطا ہے، خدا ہمیں یہ عطا کرے اور اس دعا کے ذریعے وہ سارے فضل عطا ہوں جو آسمان سے اترا کرتے ہیں۔ خدا ہماری توفیق بڑھائے، ہمارے عزم بڑھائے، ہمیں ثبات قدم عطا کرے، ہمیں وفا عطا کرے، ہمیں وہ نور عطا کرے جو تقویٰ کا نور ہے، جس کی روشنی میں انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا، خواہ جاہل ہو یا عالم ہو، یکساں برابر ہمیشہ اس کا قدم راہ ہدایت پر پڑتا ہے اگر وہ متقی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق بخشے اور متقیوں کا امام بنائے، یعنی وہ تمام قومیں جو ہمارے ذریعے اسلام میں داخل ہو رہی ہیں وہ متقی بن جائیں تاکہ ہم متقیوں کا امام بنیں، ورنہ افرادی قوت کو بڑھانا تقویٰ کے بغیر ایک فضول اور شیطانی مشغلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس سے دنیا میں تفرقے بڑھتے ہیں، وحدت پیدا نہیں ہوتی۔ بس متقی بنانے ہیں اور متقیوں کے گروہ کو بڑھانا ہے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اس دنیا کو، اس عہد کو تقویٰ سے بھر دیں، اور آئندہ آنے والی نسلیں ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسیح موعود آپ کے غلام کے ساتھ ہم پر بھی درود اور سلام بھیجیں کہ ہم نے آپ کے مقدس کام کو آگے بڑھایا اور خوابوں کو حقیقت بنا دیا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب میں عالمی بیعت کے لیے بیٹھوں گا۔ میرے سامنے 5 کانٹیننٹس یعنی بر اعظموں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا اور بیعت لوں گا۔ لوگ
سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے پھر بیعت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم یہ بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو بیعت لے رہا تھا تو تیرا ہاتھ نہیں تھا جو ان کے ہاتھ پر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ تو کامل طور پہ خدا کا ہو چکا ہے، یہ خدا کا ہاتھ تھا جو ان پر تھا۔ اس میں بیعت کی ایک حکمت بھی بیان ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ بیعت میں بیعت لینے والا اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فیض رسان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو فیض پانے والا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ فرمایا جو عطا کرتا ہے وہ ید العلیٰ رکھتا ہے، اور یہی حکمت ہے جس کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت دوسرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کی طرف سے فیض جاری ہوتا تھا۔ میں جو فیض جاری کرنے کا ذریعہ بنوں گا یہ میرا فیض نہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ میں تو وہ نالی بن رہا ہوں جس میں یہ روحانی پانی بہہ کر آپ تک پہنچنے والا ہے۔ اس لیے میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میرا ہاتھ اس لیے اونچا ہے کہ میں فیض میں آپ سے اوپر ہوں، میں ایک عاجز اور حقیر انسان ہوں، مگر جس کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہوں اس کے ہاتھ کے متعلق خدا نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان پر ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت عاجز بندوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اس پہلو سے آپ بیعت میں شامل ہوں۔ یہ بیعت ہے کیا؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ بیعت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا اور ان کی اموال کا سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے ان کو، اور خریدنے کے بعد ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم لازماً تمہیں جنت عطا کریں گے۔ دیا تو بہت تھوڑا ہے، عارضی جانیں اور عارضی مال تندرست زندگی کے کام آتی ہیں اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے بدلے دائمی جنت کی عطا کا وعدہ ہے۔ بس بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر بیچ دینا، اور چونکہ اللہ کے ہاتھ پر بیچا جاتا ہے اسی لیے خدا نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، بندے کے ہاتھ پر نہیں بیچا جاتا، سودا بندہ نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے، ہاں اس کی نمائندگی بندے کرتے ہیں۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسیح موعود کی آپ کے غلام کی نمائندگی، اس عاجز کو عطا ہونا میرے لیے فخر کا موجب شاید لوگوں کی نظر میں ہو، میرے دل کے لحاظ سے انتہائی انکساری اور شرمندگی کا موجب ہے، مگر میں مجبور ہوں کہ خدا نے مجھے اس منصب پر مأمور فرمایا ہے۔ اللہ میری غفلتوں کی سے درگزر فرمائے، میری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائے، ان کو دور کرے، تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ سب کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوں، آپ کے سے بھی خدا مغفرت کا سلوک کرے، آپ کی کمزوریوں کی بھی پردہ پوشی فرمائے، اور ایسے پردے ڈالے جن کے نیچے کمزوریاں دور ہو رہی ہوں اور بدیاں نیکیوں میں تبدیل ہو رہی ہوں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو بیعت کے بعد ضرور جاری ہوتا ہے اگر بیعت سچی ہو۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا وعدہ قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ منادیاں ینادی للایمان ہے، اس سے پہلے کا ٹکڑا ایک آپ بتائیں۔ ہاں ربنا، یہ لفظ ینادیاں ینادی للایمان سے پہلے کا ٹکڑا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ اقرار میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب خدا کے بندے دین حق میں داخل ہوتے ہیں، ایک منادی کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ کیا عرض کرتے ہیں اپنے رب سے، وہ یہ ہے
रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। ऐ हमारे रब, हमने एक मुनादी करने वाले की निदा सुनी और वो कहता था कि मैं तुम्हें अपने रब की तरफ बुलाता हूँ। हम उसकी बात पर ईमान ले आए, उसे सुना और उसे कबूल कर लिया। इसके नतीजे में हम भी तुझ पर एक हक रखते हैं, और वो हक क्या है? रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। हम दाखिल तो हो रहे हैं इस्लाम में, लेकिन बहुत से गुनाहों के बोझ के साथ। जो हो चुका तू हमसे ये सलूक फरमा कि जो कुछ हमसे पहले गलतियां हो गई तमाम माफ़ कर दे। एक क्लीन शीट, एक साफ तख्ती के साथ हम तेरे दीन में दाखिल हो रहे हों। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यआतिना। मगर पहली बख्शिशों के बावजूद हमारी कमज़ोरियां तो साथ साथ कुछ देर चलेंगी, जिनको दूर करना हमारे बस में नहीं है। कफ़िर अन्ना सय्यआतिना, तू ही है जो हमारी कमज़ोरियों को दूर फरमाकर हमें ईमान से पूरी तरह मुस्तफ़ीज़ फरमा सकता है, इसके पूरे फ़ायदे पहुँचा सकता है। व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, और ये सिलसिला हमारी इस्लाह का हमारी मौत तक जारी रहे। और ऐ खुदा, मौत तेरे बस में है, इसलिए हमें मरने ना देना जब तक हम नेकों में न शुमार हो जाएं। ये है बैत करते वक्त की दुआ, जिसका मुतल्लिक़ कुरान करीम ने हमें सिखाया कि लोग जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया करते थे, ये उनके दिल की सदाएँ थीं, ये उनकी तमन्नाएँ थीं जो दुआ बन जाया करती थीं, खैर लफ्ज़ों में ढलें या ना ढलें। बस इस दुआ के साथ, इस आरज़ू के साथ बैत में दाखिल हों कि हम गुनाहगार हैं, जो कुछ पहले हो गया हम खुदा से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं और इल्तिजा करते हैं। हम जानते हैं कि अचानक एक दिन में ऐसी काया नहीं पलटा करती कि नापाक पाक हो जाएं। पाकबाजी भी खुदा के फजल से अता होती है। बस उसी पे तवक्को है कि वो हमारी कमज़ोरियों को दूर करने में हमारी मदद फरमाएगा और हमें मरने नहीं देगा जब तक कि खुदा के रजिस्टर में हम नेकों में शुमार ना हो जाएं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आइए हम सब मिल के बैत करते हैं। ये जो कोट आज मैंने पहना हुआ है, ये हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कोट है। आवाज़ आ रही है? ये नीचे कर देना उसको। ये कोट जो मैंने पहना हुआ है, ये हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कोट है। दोस्त तशरीफ़ रखें, खड़े ना हों और आवाज़ ना निकालें, कामिल खामोशी इख्तियार करें। जब मैं बैत के अल्फाज दोहराऊँगा तो फिर अपनी अपनी ज़ुबान में उन अल्फाज को आपने दोहराना है। सुन लीजिए, ये जो कोट मैंने पहना है, ये हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कोट है। चंद दिन हुए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वो इल्हामात नज़र के सामने आए जिनका इस दौर से ताल्लुक़ है। उसी में वो था, देखो क्या कहती है तस्वीर तुम्हारी। और फिर आपने फरमाया कि जो कोट मैंने पहना हुआ है उस कश्फी नज़ारे में वो सब्ज़ रंग का है। इससे पहले मुझे कभी ख्याल नहीं आया था कि ये कोट सब्ज़ रंग का है। तो अब जो मैंने देखा गौर से, तो ये तो वाकई सब्ज़ रंग का है, अगरचे इम्तदाद ज़माना से कुछ मिट सा गया है, लेकिन है सब्ज़ रंग। तो मैंने ही उस कश्फ के मुताबिक जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने देखा था, आज मैं जो मसीह मऊद नहीं हूँ मगर मसीह मऊद का अदना ग़ुलाम हूँ और आपका नुमाइंदा हूँ, इस हैसियत से आपकी बैत लेता हूँ कि मसीह मऊद की नुमाइंदगी में जो इस ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में इस ज़माने के इमाम बनाए गए थे, आज मैं आपसे अहद बैत लेता हूँ। हाथ बढ़ाइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. آج میں طاہر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی امام آخر الزمان مسیح موعود اور مہدی موعود تسلیم کرتا ہوں جن کی خوشخبری سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی تھی. علیہ الصلاۃ والسلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کرتا رہوں گا. میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کرتا رہوں گا. دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. آپ کے ساتھ ہمیشہ اخلاص
اور وفا کا تعلق استوار رکھوں گا. اور تمام معروف احکامات میں آپ کی پیروی کی کوشش کرتا رہوں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. تو میرے گناہ بخش، تو میرے گناہ بخش، تو میرے گناہ بخش، کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. آمین. آئیے دعا کر لیجئے.
seulement.